बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। या अल्लाह रहम, या अल्लाह पाकिस्तान के हालात पर रहम फरमा। एक और बुरी खबर, अहम तरीन शख्सियत को कोयटा एयरपोर्ट पर फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। पहले जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन हमला, उसके बाद फिर पेशावर के अंदर मुफ्ती मनीर शाकिर, फिर नोशकी हमला, आज कल शाम उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखी। दिन ब दिन एक पूरी तरतीब के साथ पाकिस्तान के हालात ख़राब, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक। क्या जिन शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है वो सच की कीमत अदा कर रहे हैं। मौलाना तारिक जमील साहब का अहम तरीन बयान और पैगाम क्या था। ये जो मौजूदा हालात हैं ये हमें किस तरफ को लेकर जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जो लेटेस्ट दो मज़ीद वाक़यात हुए इस अहम तरीन शख्सियत के कत्ल से की शहादत से पहले, वो जनाब मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और वो वाक़या पहला जनाब रावलपिंडी से रिपोर्ट हुआ, आज़ाद कश्मीर की सियासी रहनुमा की गाड़ी पर फायरिंग, ख़ातून जो हैं वो महफूज रही। और पहले ये जंग ग्रुप के वेबसाइट के ऊपर यह खबर आई कि आज़ाद कश्मीर की सियासी रहनुमा तानिया गुल की गाड़ी पर फायरिंग की गई। फायरिंग में वो महफूज रहीं, गाड़ी के शीशे टूट गए और थाना न्यू टाउन पुलिस को वाक़े की तहरीरी जो है वो दरख्वास्त दी गई। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो कहा गया कि बीएनपी की खातून रहनुमा तानिया खान की गाड़ी पर फायरिंग। पहले जो है वो कश्मीर की रहनुमा, उसके बाद फिर अगली जो खबर जो इस पे 24 चैनल ने जिसको रिपोर्ट किया, क्योंकि बीएनपी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। बलोच कौम परस्त जमात बीएनपी की खातून रहनुमा, क्योंकि बलूचिस्तान से ही तमाम तर मामलात का ताल्लुक है। ये अभी जो वाक़या मैं कोयटा वाला आपको आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ, इंतहाई अफसोसनाक, वो भी बलूचिस्तान के अंदर हुआ। जाफ़र एक्सप्रेस का भी वहीं हुआ, नोशकी का भी वहीं हुआ। तो बीएनपी की खातून रहनुमा तानिया खान रावलपिंडी के थाना न्यू टाउन के इलाके कमर्शियल मार्केट के अंदर वो शॉपिंग कर रही थी, जहाँ पर फायरिंग का जो वाक़या है वो पेश आया और उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए, वो महफूज रहीं। और उसके बाद जो इंतहाई अफसोसनाक और बड़ी खबर, इससे पहले कि मैं आपको, बल्कि पहले मैं आपके सामने जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब का वो बयान आपके सामने रखता हूँ, वो उनका पैगाम आपके सामने रखता हूँ, वो जो सवाल जो है वो उनसे पूछा गया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले आप उसको सुने और उसके बाद फिर आपको मैं उस तरफ लेकर चलता हूँ, उस खबर की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। कोयटा में जो कुछ हुआ सुनिए पहले मौलाना तारिक जमील साहब क्या कह रहे हैं। जी, निकाह है, इसमें शरीयत क्या कहती है? ये तो आज हिजरी कौन सी हिजरी है जी? आज 1446। पूछा गया कि इद्दत में जो निकाह है इस पर तारीख क्या कहती है, तो उन्होंने पूछा कि तारीख इस वक्त क्या कौन सी हिजरी है, तो बताया गया, उन्होंने खुद बल्कि बताया कि 1446, में इद्दत का कभी कोई केस नहीं बना। यानी 1450 बरस में जो इस्लाम की तारीख है उसमें कभी कोई इद्दत का केस किसी के ऊपर नहीं हुआ। ये मौलाना तारिक जमील साहब कह रहे हैं। जी, झूठ के ना पाँव होते हैं ना सर होता है। बोला इद्दत भी कोई मुकदमा बन सकता है जिसमें सिर्फ औरत की गवाही चलती और किसकी गवाही नहीं चलती। लेकिन अब चूंकि उसको जेल में फंसा के रखना है, लिहाजा कोई एक केस तो सच्चा बताएं जो उस पर हुआ। इद्दत वाला को केस बनता है, इस पे तो सिर्फ और सिर्फ औरत की गवाही मानी जाती है। लेकिन क्योंकि इमरान खान को जेल में फंसा कर रखना है, इसलिए उस पर इस तरह के केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। भला कोई एक तो सच्चा केस उसके ऊपर बना देते, तमाम के तमाम झूठे केस हैं। कहा कहा गया तोशा खाना, सवाल किया ना भट्टी साहब ने तोशा खाना, तो आगे से तारक जमील साहब हंसे। तोशा खाना सुनिए। पैसे अदा किए, पैसे अदा की एक घड़ी। जो आदमी पूरी जायदाद शोहरत खानम के नाम कर चुका हो वो एक घड़ी पे बिक जाएगा, खुद सोच। जो शख्स अपनी पूरी जायदाद शौकत खानम के नाम कर चुका हो, हॉस्पिटल को दे चुका हो, वो क्या एक घड़ी के ऊपर बिक जाएगा। शर्म करनी चाहिए उनको जिन्होंने इमरान खान के ऊपर तोशा खाना का केस बनाया। मौलाना तारिक जमील ने ये जो कड़वा सच बोला, अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, इस सच की बड़ी कीमत उन्हें ना अदा करनी पड़े। क्योंकि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, मुफ्ती मनीर शाकिर साहब की शहादत के बाद उनके वो तमाम तर पैगामात, वो तमाम तर बयानात भी वायरल हुए, जो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक़ में बात कर रहे थे। और उसके बाद फिर जनाब
یہ جو کوئٹہ کے اندر واقعہ ہوا ہے، نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے معروف دینی شخصیت مفتی عبد الباقی نورزئی کو شہید کر دیا۔ نامعلوم افراد نے ایئرپورٹ کے قریب مفتی عبد الباقی کو ان کے گھر کے سامنے فائرنگ کا نشانہ بنایا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ مفتی عبد الباقی نورزئی کے جسد خاکی کو ضروری کارروائی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے ملزموں کی تلاش شروع کر دی۔ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بھی واردات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے پشاور کے اندر، وہاں پر بھی مفتی منیر شاکر صاحب کو شہید کیا جاتا ہے، اور دوسرا واقعہ پھر جناب ہوتا ہے کوئٹہ کے اندر، اور وہاں پر بھی جناب مفتی عبد الباقی نورزئی جو کہ معروف دینی شخصیت ہیں انہیں شہید کیا جاتا ہے۔ یہ پیٹرن کیا بتا رہا ہے؟ پاکستان کے اندر کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ پاکستان کے اندر دہشت گرد کیا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ کون ہیں ان کے پیچھے؟ ڈیفینیٹلی بتایا جا چکا اس پوری پاکستانی قوم کو کہ افغانستان ہے اور بھارت ہے ان کے پیچھے، لیکن کیا ہم نے اپنا گھر ہاؤس ان آرڈر نہیں کرنا؟ کیا ہم نے تمام تر چیزوں کو دیکھنا، سمجھنا، سوچنا نہیں ہے؟ ماضی کے اندر بھی اسی قسم کے پیٹرن کے ساتھ پاکستان کے اندر واقعات ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیا کسی بڑی شخصیت کے قتل کا خدا نخواستہ ماحول بنایا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی بے شمار اس قسم کی باتیں کی گئیں، جو ہے وہ میری منہ میں خاک۔ اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے، فیصل واؤڈا نے، دیگر لوگوں نے، طرح طرح کے لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان باہر نہ آئیں، یا عمران خان خدا نخواستہ اس دنیا سے چلے جائیں۔ پھر عمران خان کی اپنی بہنوں کی طرف سے ان خدشات کا اظہار کیا گیا۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس قسم کی چیزوں کے اوپر خدشات کا اظہار کیا گیا۔ پھر روزانہ کی بنیاد پر اب اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں کہ راولپنڈی، اسلام آباد کے اندر ہائی الرٹ ہے، ریڈ الرٹ ہے، اڈیالہ جیل کے اطراف میں ریڈ الرٹ ہے۔ عمران خان سے کسی کو ملاقات کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، عمران خان سے کسی کو ملنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ عدالتوں کے اندر کیس جاتے ہیں، وہاں بھی ڈیلے کر دیا جاتا ہے، ملاقات نہیں کروائی جا رہی عمران خان سے ایک ایسے وقت کے اندر کہ جس وقت پورے ملک کے اندر اس وقت دہشت گردی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ پشاور سے لے کے کوئٹہ تک میں نے واقعات آپ کے سامنے رکھے۔ راولپنڈی بھی جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں۔ راولپنڈی جیسے سینسٹیو شہر کے اندر بھی، تھانہ نیو ٹاؤن کے اندر بی این پی کے رہنما کے اوپر میں نے خبر آپ کے سامنے رکھی، وہاں پر فائرنگ ہوتی ہے، موجزانہ طور پر وہ محفوظ رہتی ہیں۔ اسی قسم کے اور دیگر بھی پورے ملک کے اندر کئی واقعات ہوئے ہیں، اور شاید اس طرح سے پاکستان کے ٹی وی چینلز اور اخبارات جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے رپورٹ بھی نہیں کر رہے، لیکن سچ اس طرح سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ سب کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ کر رہتا ہے۔ اور اس وقت یہ جو چنتخب حکومت ہے، اس کی پریارٹیز میں کیا شامل ہے؟ اس وقت جو اس چنتخب حکومت کے ہینڈلرز ہیں، ان کی پریارٹیز کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ شدید ترین حیرت ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کیا اس قدر کسی ایک سیاسی رہنما کے بغض کا شکار ہوا جا سکتا ہے؟ اس قسم سے اس طرح سے ذاتیات کے اوپر اترا جا سکتا ہے کہ خدا نخواستہ پورا ملک ہی قربان کر دیا جائے؟ اب تو لوگ بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بار بار یحییٰ خان پارٹ 2 کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے دوست وقار ملک صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان کی یقیناً تاریخ کے اوپر ایک گہری نظر ہے، اور یحییٰ خان نے پارٹ 1 نے پاکستان توڑا تھا، پاکستان کو دو لخت کیا تھا۔ اس وقت بھی پاکستان کے اندر اس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ جب پاکستان ٹوٹا تو پاکستان کے اندر یحییٰ خان 1 کی حکومت تھی، اور اس دور کے اندر عمران خان بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اوپر یحییٰ خان پارٹ 2 کی حکومت ہے۔ عمران خان یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی الیکشن کے اندر ایک بڑی دھاندلی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا؟ اس وقت بھی لوگوں سب کو پتا کہ ووٹ کس کو ملے، اس مرتبہ بھی پتا ہے سب کو ووٹ کس کو ملے۔ اس وقت بھی ایسا ہوا کہ مینڈیٹ جناب کسی کا چرا کے کسی کو دے دیا گیا، اور اس دفعہ بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے کہ انتخابات کے اندر دھاندلی نہیں ہوئی، عوام نے ووٹ دیا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گھروں سے نکل کر لوگوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد نتائج کے اندر دھاندلی ہوئی، اور فارم 47 کے ذریعے ایسے لوگوں کو پاکستانی عوام کے سروں پر جو ہے وہ لا کر بٹھا دیا گیا کہ جن کو پاکستانی عوام نے الیکشن کے اندر پوچھا تک نہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ صاحبان اقتدار کو، ارباب اختیار کو، بار بار ہم اس پلیٹ فارم پر یہ بات دکھی دل کے ساتھ کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ
پاکستان کے حالات کے اوپر رحم کرے، ہم سب کے اوپر رحم کرے، دعائیں مانگیں رب کے حضور گڑ گڑا کر، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی جدوجہد بھی یقینی طور پر کرنی چاہیے، جو جس کے اختیار میں ہے آواز اٹھانی چاہیے، حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے۔ اور آج اس موقع کے اوپر حق اور سچ کی بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ جناب پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے، پاکستان کے مستقبل کا مسئلہ ہے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے، اور سب ایک ہی بات کر رہے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ۔ بلوچ کی عادت ہو، چاہے وہ سیاسی نظام کے اوپر یقین رکھتی ہو، چاہے باہر بیٹھی ہو، دیگر اپوزیشن کی قیادت ہو، وہ ایک ہی بات کر رہی ہے، اور بات کیا ہے کہ جناب ملک کو سیاستدانوں کے حوالے کیا جائے، ملک کو اس سیاسی شخصیت کے حوالے کیا جائے کہ جس کو پاکستان کی عوام نے 3 کروڑ سے زائد کی تعداد میں ووٹ دیا۔ ڈیفینیٹلی عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، جنہوں نے پاکستان کے طول و عرض میں 180 سے زائد نشستیں آئین اور قانون کے مطابق اصلی فارم 45 کے مطابق حاصل کیں، ان سے اقتدار چھین لیا گیا، اور اقتدار ان کے حوالے کر دیا گیا جنہیں خوف ہے، جنہیں ڈر ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان کی جو سیاسی دکانیں ہیں وہ بند ہو جائیں گی۔ اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ کر یہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ جیسا کہ بلوچ قیادت نے بھی اس بات کا مطالبہ کیا، پورا پاکستان اس بات کا مطالبہ کر رہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، اس آل پارٹیز کانفرنس کے اندر وہ سیاسی شخصیت کی جس کے اوپر نہ صرف پاکستان کی پوری قوم، پوری عوام، بلکہ بلوچ قیادت کا بھی پوری طرح سے جس کے اوپر اعتماد ہے، جو بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر بات کرنی ہے تو صرف عمران خان سے، اس ملک کے مسائل کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو صرف اور صرف عمران خان ہے، کیونکہ اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے، وہ حق اور سچ کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہ پاکستان کے اندر سولین سپریمیسی کے لیے کھڑا ہوا ہے، سولین بالادستی کی جدوجہد کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ کردار نہیں ادا کر سکیں جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستانی عوام کی جانب سے، پوری پاکستانی عوام کی جانب سے بار بار صرف اور صرف ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے اہل اقتدار سے اور باب اختیار سے، ان تمام لوگوں سے جو اس وقت جناب پاکستان کو چلا رہے ہیں، اور اس طرح سے چلا رہے ہیں کہ گزشتہ 2 ڈھائی 3 برسوں میں اس پیارے پاکستان کی کیا حالت کر دی ہے۔ معاشی عدم استحکام دیکھ لیں، سیاسی عدم استحکام دیکھ لیں، ملک میں امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں، کوئی ایک شعبہ چلے مطلب کھیلوں کا ذکر کر لیں، کسی بھی چیز کا ذکر کر لیں، ایک ایک شعبہ اس چنتخب حکومت کے دور کے اندر مکمل طور پر تباہی کا شکار ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ بار بار عمران خان ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ میرٹ کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا، ایسی شخصیات کو لگایا ہوا ہے ہر ایک ادارے کے اندر جو جن سے ذاتی طور پر آپ نے اپنے مطالب حاصل کرنے ہیں، جو جن کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان کے سخت خلاف ہیں، جن کے دلوں کے اندر عمران خان کے حوالے سے بغض ہے، ان کو چن چن کر آپ نے اہم ترین عہدوں کے اوپر صرف اور صرف اس لیے لگایا آپ نے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے عام کارکنان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا، نیچے سے لے کر اوپر تک تمام عدالتیں، ایک سول کورٹ سے، ایک نیچے سیشن کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ، مطلب ضلعی کورٹ، ہائی کورٹ، اور اس کے بعد پورے پاکستان کی سپریم کورٹ، ہر ایک کو جا کے مینج کر لیا گیا۔ وہ تمام کے تمام ججز کارن کر دیے گئے جو کہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے، چاہے وہ جسٹس عائشہ ملک ہوں، چاہے وہ جسٹس عطا من اللہ ہوں، چاہے وہ جسٹس منیب اختر ہوں، چاہے وہ جسٹس منصور شاہ ہوں، اور بھی ان کے علاوہ جو 4 5 لوگ تھے، یعنی درجن بھر کے قریب جو جج صاحبان آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے آپ نے پوری کی پوری عدالتوں کی ہیئت ترکیبی اجزائے ترکیبی سب کچھ مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اپنی مرضی کے چیف جسٹس آپ تمام تر عدالتوں کے اندر لے آئے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ بدلہ پورا نہیں ہو رہا جو آپ نے عمران خان سے لینا ہے، آپ کے ظلم کی حدود ختم نہیں ہو رہی۔ آپ نے بجائے یہ کہ پاکستان کے اندر یہ جو آگ لگی ہے اس کو بجھانے کے، پاکستان کے جو دارالحکومت ہے اسلام آباد، اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو اٹھا کر غائب کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، جو عوام کے سامنے سچ لاتے ہیں، اور میڈیا کے اوپر طرح طرح کی پابندیاں، پوری دنیا کے ادارے اس کے اوپر چیخ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو دیکھ لیجئے، تمام تر ریکارڈ، بربادیوں کے جتنے بھی ریکارڈ ہیں وہ تمام کے تمام توڑ لیے گئے، اور 2024 کے اندر صحافت کے حوالے سے پاکستان دوسرا بدترین ملک اس طرح سے ثابت ہوا کہ غازہ فلسطین کے بعد جس ملک میں سب سے زیادہ صحافیوں کو قتل کیا گیا، رپورٹ 2024 کی بتاتی ہے اس ملک کا نام ہے پاکستان۔ یہ صورتحال ہے، ان حالات کے اندر ہم کام کر رہے ہیں، ان حالات کے اندر دھمکیوں کی زد میں، تھریٹس کی زد میں ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے،
اور اس پیارے پاکستان کے لیے بھی دعا کیجیے، اور اس پیارے پاکستان کے لیے ثابت قدم رہنے کی کوشش کیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔